वालेकुम दोस्तों, मैं बदर नज़ीर बाबर B4U UK से आपसे मुखातिब हूँ। पहली बार टेस्ट ट्रांसमिशन लेकर, और मुझे यकीन है कि हमारी ये ट्रांसमिशन जिसमें मैं आपको कुछ पोइम सुनाऊंगा आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है तो उसको भी हम आने वाले दिनों में रिज़ॉल्व करेंगे। और आज जो पोइम मैं आपको सुना रहा हूँ, जो शायर हैं हमारे पास मुबारक शाह, सैयद मुबारक शाह, उनकी ये खूबसूरत पोइम्स हैं जो एक दो पोइम्स मैं आपको सुनाऊंगा और फिर देखते हैं कि ये ट्रांसमिशन कैसी चलती है और आप तक आवाज़ सही आती है या नहीं। ये भी मुझे बतलाइएगा कि आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही। अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बतलाइए। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि आप खैरियत से हों, आराम से हों, सुकून से हों और खुश हों। और अगर ये सिलसिला चल निकला तो आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी शायरी सुनाऊँगा, अच्छे अच्छे दोस्तों से मिलवाऊँगा और देखते हैं कि ये हमारा तजुर्बा कामयाब रहता है या नहीं। तो जो पोइम्स मैं आपको सुना रहा हूँ, मुबारक शाह साहब की ये खूबसूरत पोइम है, यकीनन आपको पसंद आएगी। मुबारक शाह कहते हैं, हमारा वाक़या ये है कि हमने अपनी आँखों में बसा रखी है एक दुनिया जो जन्नत तो नहीं लेकिन बहिश्तों के तसव्वुर से ज़्यादा खूबसूरत है, जहाँ लालो ज़मुरत से मुज़य्यन घर नहीं कोई, मगर कच्चे मकानों में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो खुद याकूत से बढ़कर दमकते हैं, जहाँ वुसअत नहीं कुछ घर के आंगन में, मगर कुंजे तसव्वुर का इलाका ला मकां की वुसअतों से कुछ ज़्यादा है, जहाँ पर हूर गुलमा के बजाय हुस्न की तक़दीस रहती है, न कोई शहद की नदी न दरिया आब लज्जत का, मगर शहर बदन के हर इलाके में खुमार आवर लहू की नहर बहती है। हमारा अलमिया ये है कि इस दुनिया को उन आँखों में बसाकर भी हम उस दुनिया के बासी हैं जो दोज़ख तो नहीं लेकिन जहन्नुम के तसव्वुर से ज़्यादा रूह फुरसा है, जहाँ तपती फ़िज़ाओं में हवा की जलती छाँव में हम इस आतिश कदे में अपने साए के तले बैठें तो जलकर राख हो जाएं। चुनाचे लोग शोले पहन कर फिरते हैं जिनसे जिस्म तो महफूज रहते हैं मगर रूहें तड़कती हैं। ये ऐसी आग है जिसमें हमारी ज़ात का दोज़ख मुमेज़ होके जलता है। जब इसकी भूख बढ़ती है तो हम अपने बदन को नोच खाते हैं, लहू रिश्ते हुए ज़ख्मों का पीते हैं। हम अपने आप को जब कत्ल करते हैं तो जीते हैं। हमारा फ़ैसला ये है कि हम ऐसे जहन्नुम में जलेंगे पर किसी सूरत निगाहों में बसी जन्नत पे उसकी आँच तक आने नहीं देंगे। ये खूबसूरत पोइम थी जनाब मुबारक शाह साहब की, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आवाज़ ठीक आ रही है तो हमें ज़रूर बतलाइएगा कि क्योंकि मुझे हेडफोन में आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही। और ये खूबसूरत पोइम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इसका नाम उन्वान है इम्तियाज़। ये दो हिस्सों में है। और आपको ये भी बतला दूँ कि मुबारक शाह साहब मेरे पसंदीदा शायर, खूबसूरत शायरी है इनकी, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और इनका मजमूए कलाम ये है, हम अपनी ज़ात के काफिर। इसमें से ये खूबसूरत इंतखाब जो दो पोइम्स मैंने मंतखब की हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। टेस्ट ट्रांसमिशन है हमारी, यकीनन आपको पसंद आएगी तो ज़रूर बतलाइएगा। ये दो हिस्सों में पोइम है, इम्तियाज़ इसका नाम है। मुबारक शाह कहते हैं, आग और रोशनी में इम्तियाज़ जिस कदर महाल है, इस तरह से नागुज़ीर भी तो है। तमीज़े नारो नूर भी ना कर सके तो मसरफ़ निगाह क्या। अंधेरा है कि सर बुलंद आग मुश्ताइल हुई तो रोशनी कही गई। रोशनी कही गई वो आग जिसके कुर्ब से सिरातेस तक ममद निगाह भी लरस गया।
لرز گیا کہ آگ اپنی انتہا میں تیرگی کی ابتدائی مشکل ہے، جو اپنی اشتہا میں اپنے لو کا زہر چاٹتے ہی مر گئی، مگر دھواں دھواں فضا کو کر گئی۔ دھواں کی جس کی تلخیوں سے آنکھ تل ملا اٹھے، مگر کہیں سے روشنی، بس ایک کرن کی روشنی پڑے تو چشم جگمگا اٹھے۔ اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ ضرورت اور تمنا میں بہت سے فرق ہوتے ہیں۔ ضرورت کی یہی تفہیم کافی ہے کہ یہ ایسی طلب ہے جو نہ پوری ہو تو کوئی جی نہیں سکتا۔ تمنا اس کو کہتے ہیں کہ مٹ جائے تو جینا چاہنا ممکن نہیں رہتا۔ ضرورت قادر مطلق نے اپنے دست قدرت سے ہمیں مجبور رکھنے کو ہماری ذات میں رکھی۔ تمنا اختیار آدمی کہیے، جسے انسان کی اپنی رضا ایجاد کرتی ہے۔ ضرورت خواہ کیسی ہو، مگر اس کے لیے اس کے تعین شرط لازم ہے۔ تمنا کی وضاحت ہو نہیں سکتی۔ حدیث آرزو کی ساری تفسیریں ادھوری ہیں۔ ضرورت شکل رکھتی ہے، تمنا کی بھلا کب کوئی صورت ہے۔ تو اے جانے تمنا، ہم کو اب کہاں تیری ضرورت ہے۔ تو یہ خوبصورت پوئم جناب مبارک شاہ صاحب کی یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اور اگر آپ ہمیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میں B4U UK سے بدر نذیر بابر آپ سے مخاطب ہوں، ٹیسٹ ٹرانسمیشن لے کر۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ اور ایک اور پوئم آپ کو سناتا چلوں کہ اس کا عنوان ہے وضاحت۔ نہیں تیرے سلوک کا مجھے کوئی گلہ نہیں، جو نام لوح آرزو پہ نقش ہے نصیب میں ملا نہیں تو کیا ہوا۔ یہ اجرتوں کی خواہشیں ابس ہیں کہ جب کہ علم تھا، مشقت وفا میں خون خشک ہو بھی جائے تو صلہ نہیں۔ یہ ماورائے بحث ہے کہ کون بے وفا تھا، کس کی مٹھیوں میں دھول ہے۔ یہ ذکر اب فضول ہے، یہ الجھنوں کی بات ہے کہ ہجرگاہ دہر میں کسی کا ہاتھ میں نہ رہ سکے تو دوریوں کا رنج اپنی جا بجا سہی، لیکن جو کھو گیا ہے اس سے کیا شکایتیں۔ اگر کوئی جوان خواب وسط شب میں آنکھ سے بچھڑ گیا تو اس کو پھر سے دیکھنے کی جستجو رائے گاں کے باوجود خواب سے شکایتیں بجا نہیں۔ نہیں تیرے سلوک کا مجھے کوئی گلہ نہیں۔ یہ خوبصورت شاعری مبارک شاہ صاحب کی جو میں نے آپ کو سنائی، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ مجھے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آواز آپ تک صحیح آتی ہے یا نہیں، آپ کے کامنٹ سے ہی پتہ چلے گا۔ اور میں نے کل کوشش کی تھی آڈیو براڈ کاسٹ کرنے کی، لیکن ممکن نہیں ہے فیس بک پر آڈیو براڈ کاسٹ۔ اگر آپ فون کے ذریعے آڈیو براڈ کاسٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گی، لیکن آپ کو کیم لگانا پڑے گا اگر آپ کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ سے کریں گے تو، یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ اور کچھ اور آپ کو سناتا چلوں، ایک آدھ نظم آپ کو اور سنا دیتا ہوں۔ کبھی موقع ملے تو یہ ضرور پڑھیے گا۔ تمثیل یہ عنوان ہے، بہت خوبصورت پوئم ہے۔ شاعر ہیں جناب مبارک شاہ صاحب۔ عنوان ہے تمثیل۔ مصنف ہے، کہانی اس نے لکھی ہے، سبھی کردار اس کے ہیں، کوئی مجرم کوئی ملزم کوئی معصوم ہے، لیکن سبھی انداز اس کے ہیں۔ پس منظر وہ پوشیدہ سہی پھر بھی سر منظر سبھی غماز اس کے ہیں۔ ہدایت کار بھی خود ہے، اسی کے ہر اشارے پر اداکاروں نے کرداروں کو اتنی جانفشانی سے نبھایا ہے کہ ایک لکھی کہانی کو حقیقت کر دکھایا ہے۔ مگر اس داستان کا آخری منظر قیامت ہے۔ قیامت ہے کہ کہانی کا مصنف آپ منصف بن گیا آخر کہانی ختم ہونے پر۔ اداکاری کے پیکر سے نکل کر اپنی اجرت مانگنے والے اداکاروں سے کہتا ہے کہ میں تم کو تمہارے اپنے کرداروں کے کرموں کا صلہ دوں گا۔ میں منصف ہوں، مگر اپنی رضا سے فیصلہ دوں گا۔
کہانی ختم ہونے پر انہیں اذن تکلم تو نہیں، لیکن اداکاروں کو مصنف کے رویے سے فقط اتنی شکایت ہے کہ منصف خود مصنف تھا، کہانی اس نے لکھی تھی، سبھی کردار اس کے تھے۔ بہت بہت شکریہ جمیل مناز بھائی، آپ نے کہا کہ آواز ہماری ٹھیک آ رہی ہے، بہت مہربانی آپ کی ہمیں بتانے کے لیے، بہت شکریہ۔ اور خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ جیسے پروگرام کر پائیں، دوستوں تک کچھ پہنچا سکیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ جمیل بھائی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی کوئی میسج کرنا چاہیں اور اپنی شاعری ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں b4uk@googlemail.com پر۔ اور جو میں آپ کو بتلاؤں گا آنے والے دنوں میں، ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس کے بارے میں آپ سے ضرور آگاہ کروں گا آپ کو۔ اگر مجھے واٹس ایپ کا نمبر مل جائے تو میں بات کروں گا اپنی مینجمنٹ سے، جن میں ہمارے جمیل بھائی شامل ہیں اور حفیظ کیانی بھائی شامل ہیں، ان سے بات کروں گا، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ اور یعقوب علی صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، حنیف صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے یہاں بریڈ فورڈ میں ریڈیو سے منسلک رہے، جن کو ریڈیو کے بانیوں میں کہا جاتا، اور جو میرے خوبصورت فرینڈ ہیں یعقوب بھائی، میرے استاد ہیں، جو مجھے ریڈیو میں لے کر آئے یہاں، اور ان میں خوبصورت اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بات بھی خوبصورت کرتے ہیں اور استاد کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہیں اور ویسے بھی خوبصورت انسان ہیں، اور ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ آج کل ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، لیکن میری ان سے بہت عقیدت ہے، میں بہت پیار کرتا ہوں ان سے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی تو ضرور آپ بھی ان سے پیار کرنے لگیں گے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ یعقوب بھائی کو یعقوب علی گھانچی کوئی نہیں بلاتا، ان کو سارے یعقوب بھائی کہتے ہیں۔ اس بندے کو پورا علاقہ، پورا یارکشائر، پورا انگلینڈ یعقوب بھائی کہتا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، بلکہ بہت کچھ ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ انہی کی حوصلہ افزائی ہے۔ اس کے بعد ہمارے محمود سلطان بھائی ہیں، جب میں نے یہاں ریڈیو پر پروگرام شروع کیے تو سب سے پہلے کال ان کی تھی، اور آج تک وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور مبارک شاہ کہتے ہیں، میری حاصل یہ محرومی عجب محسوس ہوتی ہے، تجھے پا کر بھی کیوں تیری طلب محسوس ہوتی ہے، بھلا اخلاص نیت کی سند بھی کوئی دیتا ہے، کوئی شفاف شے نظروں کو کب محسوس ہوتی ہے، یہ کس منزل پہ لے آیا ہے مجھ کو شوق تنہائی، جہاں موجودگی اپنی غضب محسوس ہوتی ہے، ہماری تشنگی سیراب ہونے پر بڑھتی جائے، خلش ایسی کہ مٹ جاتی ہے تب محسوس ہوتی ہے، ہماری تشنگی سیراب ہو جانے پہ بڑھتی ہے، خلش ایسی کہ مٹ جاتی ہے تب محسوس ہوتی ہے، تمہاری بھیگتی آنکھوں کو جھٹلائیں تو کافر ہوں، مگر جو مسکراہٹ زیر لب محسوس ہوتی ہے، تمہارے ساتھ دیکھی تھی وگرنہ زندگی ہم کو، نہ تب محسوس ہوتی تھی نہ اب محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں اس بے ثباتی کے تصور کی اذیت بھی تمہاری جاویدانی کے سبب محسوس ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے آج کی یہ تھوڑی سی نشریات، جو چھوٹی سی نشریات میں نے آپ کے لیے پیش کی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور چلیں، اتنا تو ہوا کہ جمیل بھائی نے ہمیں بتایا کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی پوئم مسافر ہو آپ کو سناتا چلوں۔ مسافر ہو مگر تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا، جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ موسم کے تغیر میں ابھی کتنی تاخیر ہے، ٹھکانے کب بدلنے ہیں، انہیں کب کوچ کرنا ہے، مگر پھر بھی دم رخصت ہواؤں کے مسافر، شہپروں کو کھولنے والے کبھی رخت سفر باندھا نہیں کرتے، تمہیں تو موسم ہجرت کی آمد کا بھی اندازہ نہیں کوئی، تو پھر زاد مسافر کھول دو، آرام سے بیٹھو،
کہ جب تم کو مسافر نے بلانا ہے، زمانوں کو ٹھکانوں سے نکلتے دم، ہوا کی راہ گزر تم ایک نفس میں کاٹ جاؤ گے۔ مسافر ہو، تمہیں ہجرت کے موسم میں خلا کے پار جانا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور یہ مجموعہ کلام ہے ہم اپنی ذات کے کافر، اور یہ ہیں مبارک شاہ صاحب، میرے پسندیدہ شاعر۔ ان کی شاعری سے اچھی شاعری میں نے نہیں پڑھی۔ ایک ایسی شاعری ہے جسے پڑھ کر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، اور مجموعہ کا نام، ان کی ایک اور بک ہے گمان کے جنگل۔ میرے پاس بہت سی ڈائریاں ہیں، میں نے بہت سی لائبریریاں پڑھی ہیں یہاں یو کے میں۔ وقت ہوتا تھا تو لائبریری جاتا تھا، لائبریری میں سے بک لے کر آتا تھا، اور پھر اس میں سے جو اشعار مجھے اچھے لگتے تھے وہ میں اپنی ڈائری پر لکھتا تھا، اور تقریباً 5 یا 6 ڈائریاں ہیں میرے پاس، اور ان میں سے بھی میں آپ کو اشعار سناؤں گا۔ ہمیں اویس کیانی صاحب سے میں نے مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا یہی کہ آپ نے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے اشعار تو جمع کر لی ہیں، لیکن اب انہیں ریڈیو تو اب میں نہیں کرتا فی الحال، تو انہیں دوستوں تک پہنچانا ہے۔ تو میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اچھی شاعری آپ دوستوں تک پہنچاؤں، خواہ وہ گرافک کی صورت میں ہو، خواہ وہ یوٹیوب پہ ہو، خواہ وہ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ ہو، ٹویٹر پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، اور اسپوٹیفائی پر ہو، گوگل پر ہو، اس کے علاوہ جو آئی ٹیون ہے اس پر ہو، جہاں جہاں آپ چاہیں گے، آپ کو شاعری سننا چاہیں گے میری آواز میں، اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور آپ کو سننے کو ملے گی۔ تو ایک یہ میڈیم رہ گیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ میں آواز سے میرا تعلق ہے زیادہ، سامنے میں کبھی اتنا آیا نہیں، تو میں ریڈیو کو ریڈیو تب ہی مانتا ہوں کہ اگر آپ صرف آواز سے ہوں۔ آواز اور سامعین کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ پھر جب انسان سامنے آ جاتا ہے تو وہ ایک تصور جو ہم بنا لیتے ہیں کسی کی آواز سن کے، وہ پھر قائم نہیں رہتا۔ بعض اوقات ہمارے تصور کے بالکل برعکس کوئی ایسی شخصیت ہوتی تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار ایسا کیا تھا۔ تو شاید کچھ ایسے بھی میرے ذہن کی کسی گوشے میں بات ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے آپ تبھی بڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اچھے طریقے، اچھی ٹیکنالوجی اور اس کا اچھا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے لیے جینا چاہتے ہیں، یا ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں میل جول، آج کل تو میل جول بڑھانا پڑتا ہے بچوں کے ساتھ، تو پھر ٹیکنالوجی آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ موبائل فون لیجئے، بچوں کو بلائیے، بچے آپ کو جب سکھائیں گے تو جب وہ سکھا رہے ہوں تو پھر ذرا ان کو دیکھیے گا، وہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب بچے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ پروین شاکر نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ دن کے وقت جگنوں کو پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ پروین شاکر نے تو بہت پہلے کہا تھا، تو یہ اب ہو رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کب ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔